बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपको मेजबान फवाद अनवर। शहर कराची के ही आज एक बार फिर अहम मसले के ऊपर बात करेंगे और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि शहर भर में एनक्रोचमेंट के खात्मे के लिए भरपूर कार्रवाइयां की जा रही हैं और इस हवाले से केएमसी का अमला बहुत हद तक मुतहर्रिक भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में जहां एक राय लोग ये भी रखते हैं कि जो कुछ भी कार्रवाई की जा रही है ये कराची की बेहतरी के लिए है और खास तौर पर जो ये बदनुमा दाग की हैसियत रखती थी ये इंक्रोचमेंट, इसका खात्मा यकीनी बनाना जरूरी है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी राय के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे उनकी मुकम्मल तशरीह फराहम करना जरूरी है और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी बहुत सारी कार्रवाइयां जो है वो गैर कानूनी तौर पर भी की जा रही हैं। तो अपने आज के प्रोग्राम में एक बार फिर इस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के बारे में बात करेंगे और ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव इस शहर कराची में जारी है अब तक क्या कुछ अचीवमेंट हुई है। डेली बेसिस पे ना सिर्फ हम बल्कि पूरा मीडिया जो है इसके ऊपर फोकस कर रहा है और साथ साथ ऑनरेबल कोर्ट के सामने भी मुख्तलिफ वक्तन फवक्तन जो है वो रिपोर्ट्स भी फराहम की जाती रही हैं। तो इस हवाले से दो टोक गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आप हमें देने जा रहे हैं। को कि अगर आजकल के इस दौर पे हम नजर डालें तो आप काफी ज्यादा मसरूफ हमें दिखाई देते हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा कि अब तक अगर मैं ये आपसे जानने की कोशिश करूं कि कितनी दुकानों के खिलाफ जो कि गैर कानूनी थी, कितनी ऐसी तामीरात के खिलाफ आपने कार्रवाइयां की, कोई अब तक आप इसका सम कर चुके हैं और क्या कुछ आप समझते हैं कि अभी तक आप लोगों ने अचीव कर लिया है इस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव में? देखिए फाज साहब, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लैंड एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने जो कि कार्रवाइयां कर रहा है ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे कर रहा है। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के क्लियर ऑर्डर्स हैं कि फुटपाथ पर, नालों पे और एमिनिटी प्लॉट पे और पार्क पे कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो उस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो सबसे पहले हमने जो कार्रवाई की उसमें अब तक हमने 17,500 दुकानें मसमार की हैं इस पूरे कराची में 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो फुटपाथ पर थी, नालों पे थी या पार्क्स में थी या एमिनिटी प्लॉट पे थी। इसके अलावा 35,000 हमने सनशेड मसमार किए हैं अब तक जो कि फुटपाथों पे आए हुए थे या रोडों पे तरफ आए हुए थे। और इसी तरह सैकड़ों और हजारों की तादाद में चबूतरे हैं जो रोड को, फुटपाथ को घेरे हुए थे, दीवारें बनाई हुई थी, दुकान के बाहर दुकान बनाई हुई थी, या आप ये समझ लें कि सिर्फ दीवार के साथ जो है एक शटल लगा के जो है दुकानें बनी थी। तकरीबन वो 11,000 के करीब हमने मसमार की हैं। तो ये अब ये 2 से 3 महीने की हमारी कार्रवाई है। इसमें हमने मेरे अपने हिसाब से कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के लैंड एंड इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है और इसकी वीकली रिपोर्ट हम कमिश्नर कराची को और सुप्रीम कोर्ट में जमा कराते हैं। ठीक, ये एक तरफ तो आप कार्रवाइयों की डिटेल्स करें, इन कार्रवाइयों के ऊपर आज अपने इस प्रोग्राम में दो टूक बात करेंगे और ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि तजावुजात के हवाले से कार्रवाइयां बिल्कुल यकीनी तौर पर होनी चाहिए, लेकिन क्या कुछ जगहों पर ऐसा भी हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की आड़ में बहुत से और दीगर गैर कानूनी काम हो रहे हैं, जिस हवाले से हमने देखा कि ना सिर्फ सिराज कासिम तेली साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया बल्कि इससे कबल भी मुतादिद सीनियर ताजिर रहनुमा जो है इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। सर देखिए, सिराज कासिम तेली साहब के साथ मीटिंग्स हुई थी मेयर कराची की और मैं भी मौजूद था वहाँ पे। उन्होंने जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था उस वक़्त उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर्स नहीं किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर्स किए हैं वो किए हैं ये ठेले पथारे और इस किस्म की इंक्रोचमेंट की। तो वहाँ पर जब हमने उनको ऑर्डर्स दिखाए वहाँ पर ही उनके ही ऑफिस में जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, तो उसके बाद वो हमारे से बड़े सेटिस्फाइज हुए थे। कहने का ठीक है, मैं ये समझता था कि ये जो है सिर्फ पथारों ठेलों के हवाले से। जब उनको हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ऑर्डर्स है और उसमें ये लिखा है कि पार्क, एमिनिटी प्लॉट, फुटपाथ और नालों पर किसी किस्म की भी कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं होगी, तो सबसे पहले हमने अपनी ही दुकानें मसमार की जो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की अपनी मलकियत थी, जो कि जिसके हमारे पास रिकवरी आती थी 5 करोड़ रुपए सालाना जिसकी रिकवरी आती थी। हमने सबसे पहले वो कानून सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था वो हमने सबसे पहले अपने ऊपर से अपने घर से काम शुरू किया। बशीर साहब मुझे बताइएगा, जिस तरह से आपने खुद भी मेंशन किया कि लगभग 5 करोड़ की रिकवरियां उन दुकानों से या उन जगहों से होती थी जो कि केएमसी के तहत किराए पर दी गई थी। तो सर एक तरफ आप रिकवरी बढ़ाने की बातें करते हैं, जब भी मैं मेयर कराची साहब से बात करता हूं वो ये कहते हैं कि जी हम रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर काम कर रहे हैं।
دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو آنریبل سپریم کورٹ کے احکامات ہے اس کی کمپلائنس میں سب سے پہلے آپ اپنے ریونیو سورس کو ختم کر رہے ہیں. یعنی کہ اگر 5 کروڑ کی انکم ہو بھی رہی تھی وہ بھی شہر کراچی کے اوپر ہی لگتی, وہ تک آپ ختم کر رہے ہیں سر. ہاں جی دیکھیں, جب سپریم کورٹ کا کلیئر آرڈر آ جاتا تو لوگ پھر سب سے پہلے ہم پہ انگلی اٹھاتے. اگر ہم کسی کی نالے پہ دکان اٹھاتے تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنی تو دکانیں توڑ لیں جو آپ لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں. اگر ہم کسی اور کی فٹ پاتھ پہ سے دکان ہٹاتے تو وہ سب سے پہلے ہم سے یہ کہتا ہے کہ پہلے آپ اپنے توڑنا ہے, جو آپ اسے یا تو ہم سے بھی کرایہ لے لیں, وہ تو پھر ہم آفر کرتے. تو سب سے پہلے ہم نے شروع ہی اس وجہ سے اپنے گھر سے کیا کہ تاکہ کوئی افراد ہم پر یہ نہ کہہ سکے کہ آپ کے پاس بھی جو شاپس ہیں یا آپ نے بھی جو ہے نالوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. ٹھیک, اچھا مجھے بتا دے گا, جو آپ نے بات کی کہ خاص طور پر آپ نے فوکس کیا ان لوگوں کو جو کہ غیر قانونی طور پر بھلے وہ رینٹ بھی پے کر رہے تھے کے ایم سی کو, ان کے خلاف کارروائی کی جائے. لگ بھگ کتنی ایسی دکانیں ہیں جو کہ کے ایم سی کو باقاعدہ طور پر کرایہ بھی پے کر رہی تھیں, اس کے باوجود بھی انہیں مسمار کیا گیا, اور اب کیا ان کے لیے اسپیسیفکلی کوئی آلٹرنیٹ سوچ لیا ہے, اور کب تک ان کو وہ آلٹرنیٹ پرووائڈ کریں گے بشیر صاحب؟ دیکھیں یہ تقریباً 5,500 دکانیں بن رہی ہیں ہمارے حساب سے, جو کہ کراچی میٹروپول کارپوریشن نے جن کو مسمار کر رہی ہے. اور یہ صرف 5,500 دکانیں وہ ہیں جن کا کرایہ کے ایم سی کو موصول ہوتا تھا, اس میں آپ اوور آل دکانوں کی بات نہیں دکانیں نہیں. اچھا, ان دکانداروں کو میئر کراچی صاحب نے ایک پالیسی بنائی, اور اس میں میں ذکر ضرور کروں گا کہ منسٹر لوکل گورنمنٹ سعید غنی صاحب بھی تھے, اور ان کے ساتھ یہ طے پایا کہ کراچی میٹروپول کارپوریشن کے پاس جو بھی زمین خالی ہیں وہ اس میں ان کو ایڈجسٹ کر لیں, اور اگر ان کے پاس زمین نہیں ہے تو سندھ گورنمنٹ کی کوئی بھی زمین کو چوز کریں میئر کراچی, اور ان سے کہیں تو وہ سندھ گورنمنٹ وہ زمینیں ان کو دے گی. تو اس پہ جو ہے ایک باقاعدہ میٹنگ ہوئی, اور اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1553 یا 1543 افراد کو جو ہے 3 سے 4 روز کے اندر کمشنر کے آفس میں ہم بلیٹنگ کر کے ان کو وہ دکانیں دینے جا رہے ہیں جن لوگوں کی دکانیں مسمار ہوئی تھی جو پارک کے اوپر تھی. ٹھیک, یعنی کہ وہ تمام لوگ جو کہ ایمپریس مارکیٹ یا اس سے ملحقہ ایسی مارکیٹس میں موجود تھے جو کہ کے ایم سی کے ماتحت تھیں, جن کا کرایہ کے ایم سی کو جاتا تھا, ان کو جو ہے وہ اس وقت پارکنگ پلازا اور شہاب الدین مارکیٹ میں ان میں جو ہے وہ آپ ایکوموڈیٹ کرنے جا رہے ہیں. دیٹس ویری گڈ. تو کیا ان لوگوں کے بارے میں بھی آپ نے کچھ سوچا کہ جن کی کئی دہائیوں سے کچھ جگہوں پہ دکانیں تھیں, ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ غیر قانونی ہے, ان کے خلاف اگر آپ نے کارروائی کر دی, آج وہ بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کی کمپنسیشن کے بارے میں یا ان کے بارے میں آپ لوگ کچھ سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں فاضل صاحب, ایک میں آپ کو بتاؤں, کراچی کے اندر اگر آپ تجاوزات کی بات کریں, میں ابھی سمجھتا ہوں کہ ابھی 10% بھی کام نہیں ہوا. اچھا, ابھی بھی آپ کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کراچی میں تجاوزات بھرمار ہے. کراچی میں اس وقت بھی اتنی کارروائی کرنے کے بعد بھی تجاوزات کی بھرمار ہے, کیونکہ ہمارے پاس 35% لینڈ کنٹرول ہے کراچی میٹروپول کارپوریشن کے پاس, 65% لینڈ کنٹرول ایجنسیز کے سیوک ایجنسیز کے پاس ہے. ہم اپنے جو 35% ہمارے پاس لینڈ کنٹرول ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ تجاوزات سے کراچی پر کراچی اور کراچی پہ کراچی اور کراچی پہ کراچی بنا دیا گیا ہے. آپ انداز لگائیں, وہ زوولوجیکل گارڈن, وہ چڑیا گھر جو آج سے 50-60 سال پہلے 3 لاکھ افراد کا تھا, آج 3 کروڑ افراد کا بھی وہی ایک ہی چڑیا گھر زوولوجیکل گارڈن ہمارے پاس ہے. تو کیا اس کو بڑا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس میں 3 کروڑ کی آبادی کے بچوں کو آنا نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو کارروائی, میں تو اس کو, یہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں, جو یہ چیزیں پارکوں سے ہٹ رہے ہیں تجاوزات, میں تو اس کو آنریبل چیف جسٹس صاحب کا کراچی کے لیے ایک خوبصورت تحفہ سمجھتا ہوں. کراچی کو ایک خوبصورت بنانے کا ایک بہت بہترین, جس میں آج سے پہلے ہم نے بہت زیادہ کوششیں کی, ہم کامیاب نہ ہو سکے, لیکن اس آرڈر آنے کے بعد تو وہ ہمارے لیے تو بڑی. تو یہ سوال یہ بھی اٹھتے ہیں نا بشیر صاحب کہ جس آپ, بڑی اچھی بات ہے, بہت ہی زیادہ متحرک ہیں, بھرپور طریقے سے کارروائی کر رہے ہیں, اور بڑے بے دھڑک ہو کے آپ لوگ کارروائیاں کر رہے ہیں, لیکن اس وقت آپ لوگ کہاں تھے جب یہ تمام کی تمام انکروچمنٹ ہو رہی تھی؟ راتوں رات تو یہ شیڈز, راتوں رات تو پکی دکانیں نہیں بن جاتی, راتوں رات تو کروڑوں کے کاروبار شروع نہیں ہو جاتے. اس وقت بشیر صدیقی صاحب, ان کا پورا عملہ, میئر کراچی, ہمارے میٹروپولیٹن کمشنر, اس وقت یہ سارے کے سارے لوگ کہاں؟ جی ہاں بالکل, آپ نے صحیح بات کی. اس میں بہت ساری غلطیاں, 50% غلطیاں کراچی میٹروپول کارپوریشن کی, یا اس دور کے جو بھی حکمراں ہیں یا جو سیاسی معاملات تھے وہ تھے. کراچی میٹروپول کارپوریشن اس میں 50% انوالو ہے ان نالوں پہ, ان دکانیں بنانے پہ. یہ غلطیاں ہیں کراچی میٹروپول کارپوریشن کی. اور اس میں ایک بات کا میں آپ کو اضافہ کر دوں کہ لوگ جو یہ اظہار کر رہے ہیں کہ ان دکانداروں کے خلاف تو کارروائی ہو رہی ہے,
ان آفیسر کے خلاف کیوں نہیں کارروائی ہو رہی جن لوگوں نے یہ کام کیے تھے؟ تو اس کے لیے سپریم کورٹ نے آرڈر بھی کر دیے ہیں، اور چیف سیکرٹری صاحب جو ہے انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، اور ان آفیسروں کے خلاف جو آفیسر ان میں ملوث ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ اچھا مجھے کوئکلی بتا دیے گا، آج ہم نے خاص طور پہ دیکھا کہ ڈی ایم سی ساؤتھ کے بھی آفس کو آپ لوگوں نے نوٹس کر دیا ہے، تو یعنی کہ اب کیا اداروں کے درمیان بھی ہمیں کھچاؤ والی صورتحال دکھائی دے گی، یا تو پھر یہ بھی معاملہ ایسے طریقے سے نمٹ جائے گا؟ دیکھیں فاضل صاحب، ایک بہت کلیئر اور بہت کلیئر آرڈر سپریم کورٹ کا ہے، اس میں نے آپ سے کہا کہ ہم پہ انگلی نہیں اٹھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم نے اپنے گھر سے شروع کیا، اور اسی وجہ سے خیال داس پارک آپ دیکھیں گے آج سے 15 سال 20 سال پہلے بچے وہاں کھیلتے تھے، علاقے کے بچے، گھاس تھی وہاں پر، بہت خوبصورت پودے تھے، اب اس میں بلڈنگ بن گئی ہے، اس میں 50 آفیسز بن گئے، 100 آفس بن گئے، ڈی ایم سی ساؤتھ کے چیئرمین صاحب کا آفس ہے وہاں پہ، میونسپل کمشنر ساؤتھ کا آفس ہے، وہ پارک کو بالکل ختم کر دیا گیا۔ تو ہم نے صرف اس وجہ سے نوٹس دیا کہ سب سے پہلے اپنے گھر سے گندگی ختم کریں گے، پھر باہر کریں گے، تو اس لیے اس پارک کو، خیال داس پارک کو عوام کے لیے کھولا جائے گا۔ 7 دن کا نوٹس کا مطلب یہ ہے 7 دن کے اندر، اور میں نہیں سمجھتا کہ ڈی ایم سی سے جو ہمارے ساؤتھ کے چیئرمین ہیں وہ بھی اس آرڈرز کو کمپلائنس کریں گے۔ نہیں تو اس حوالے سے آپ کی کوئی بات ہوئی ملک فیاض صاحب سے یا ان کے اور دیگر اسٹاف؟ جی ہاں، اور وہ اس حوالے سے آپ کے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں سر؟ بالکل ایسا ہی ہوا ہے کہ اگر کوپریٹ کر رہے ہوتے، یہ معاملہ اگر ہوتا تو اتنا زیادہ یہ اچھالا بھی نہیں جاتا جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں، میڈیا بھی آیا، پھر یہ ہوا کہ غالباً کوئی کھچاؤ ہے کے ایم سی اور ڈی ایم سی ساؤتھ کے اندر، کچھ اس طرح کے بھی معاملات ہیں؟ دیکھیں میری میونسپل کمشنر ساؤتھ سے بات ہوئی ہے، ان کا میرے پاس فون آیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کچھ 1-2 دن کا اضافہ کرتے، تو میں نے ان سے کہا کہ وہ 1-2 دن کے اضافے کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ خالی کرنا شروع کریں انشاءاللہ۔ اگر خالی کرنے میں اگر کوئی 1-2 دن کا مسئلہ ہوگا تو کوئی نو پرابلم، اس میں ایک دوسرے کو کوآرڈینیٹ کریں گے، لیکن یہ پارک جو ہے خوبصورت پارک بنے گا۔ ٹھیک ہے بشیر صاحب، ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد بشیر صدیقی صاحب سے ضرور جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو شہر بھر میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پتھارے ہیں اور دیگر ایسی چیزیں ہیں، ان کے خاتمے کے لیے کیا کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں، ہمیں امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک کے بعد بشیر صاحب ذرا مجھے یہ بتا دیجیے گا، یہ بڑی اچھی بات ہے آپ لوگ یہ کارروائیاں کر رہے ہیں، لیکن کیا اس طرف بھی آپ کی نظر ہے جہاں پر بڑی تعداد میں مرکزی شاہراہوں پر پتھارے والے ویسے ہی موجود ہیں، ٹھیلے والے ویسے ہی موجود ہیں، اور دیگر انکروچمنٹ ویسے ہی قائم ہیں، تو کیا اس طرف بھی آپ لوگ کو سوچ رہے ہیں، یا صرف اور صرف آپ کی کارروائیاں یہ ہو رہی ہیں کہ جی جو کے ایم سی کے تحت دکانیں تھیں ان کو توڑ دو، جو مارکیٹس تھیں ان کو توڑ دو، بعد میں ان کو کمپنسیٹ تو کر دیں گے، ابھی دکھاوے کی کچھ کارروائیاں ہو جائیں، کیا ذہن میں یہی چل رہا ہے سر؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل یہ درست ہے، کچھ ہماری ایک طرف ہمارا ذہن، ہمارا اسٹاف ایک طرف لگا، اور یہ جو موبائلنگ سسٹم والی انکروچمنٹ ہے یہ کچھ زیادہ ہمیں بھی نظر آنے لگ گئی ہے۔ ہم نے وقتاً فوقتاً کچھ کارروائی کرنی شروع کی، لیکن اس میں کمشنر کراچی نے ہمارے ساتھ بڑا سپورٹ کیا، اور میں اس بات آپ کے سامنے بالکل یہ کہنے کا کوئی مطلب مجھے مزاج نہیں کہ میں ایڈیشنل جو آئی جی صاحب ہیں انہوں نے بھی اس میں ہمارا بڑا ساتھ دیا، اور انہوں نے ایک آرڈرز نکالے ہیں کہ علاقہ ایس ایچ اوز اور ڈی آئی جی ٹریفک نے بھی ایک آرڈر نکالا ہے، تو علاقے کا ان کا جو انچارج ہوگا اس کا، وہ جتنے تھیلے پھتارے والے ہوں گے ان کو ہمارے ساتھ پہلے تو خود کوشش کرے گا، اگر وہ ان سے نہیں موو ہوتے تو وہ ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کرے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے تھوڑے ہی عرصے میں جب ہم یہ ہارڈ قسم کی انکروچ سے فارغ ہوں گے تو یہ آپ کو روڈوں پہ، بڑے بڑے روڈوں پہ، فٹ پاتھوں پہ انشاءاللہ اب نظر نہیں آئیں گے۔ لیکن ماضی میں اس کا بڑا تلخ تجربہ رہا ہے کراچی والوں کا، بڑی کارروائیاں کی جانے کی کوشش کی جاتی رہی ہیں، ہر بار یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم متحرک ہو گئے، انکروچمنٹ کے خلاف ہم کارروائیاں کریں گے، بڑے بڑے بازار جن کے اطراف میں انکروچمنٹ قائم تھی، بڑی بڑی شاہراہیں، لنک روڈ جہاں پہ انکروچمنٹ تھیں، ٹھیلوں کی شکل میں، پتھاروں کی شکل میں، ایک دن تو انہیں ہٹایا جاتا ہے، 2 دن یا 3 دن کے بعد وہ جوں کے توں موجود ہوتے ہیں، تو کیا اس بار کچھ اسپیشل پلاننگز کی گئی ہیں کہ جی نمٹنا اگر ہے تو بھرپور طریقے سے نمٹا جائے؟ جی ہاں، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے جب آرڈرز آ گئے نا، اس میں بہت زیادہ اس کے علاوہ فائدے بھی ہو گئے۔ تمام مارکیٹ کی ایسوسیشن کے جو صدرس ہیں یا عہدیدار ہیں وہ ہم سے ملنے آتے ہیں اور اس حوالے سے بات کرتے ہیں، وہ اپنے اب ان کے حوالے سے جب ہم ان سے کہتے ہیں یہ ٹھیلے پتھارے، وہ ہم سے خود کہتے ہیں یہ ٹھیلے پتھارے، اب یہ ہم ان سے کہتے ہیں ٹھیلے پتھارے، ٹھیک ہے، آپ ہماری بڑی بڑی دکانیں توڑ رہے ہیں اور یہ ٹھیلے پتھارے، اب انہوں نے ہمارے ساتھ
بالکل کوآپریٹ کرنا شروع کیا ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو خود اپنی دکان کے سامنے نہیں لگنے دیں گے, اور اس کے لیے ایک پلان بن رہا ہے ہمارا کہ جتنی بھی وہ مارکیٹ ایسوسیشن ہے ان کے ساتھ مل کے جس مارکیٹ کے آگے یا اطراف میں وہ ٹھیلے پتھارے لگیں گے, ہم ان مارکیٹ کے جو ان کے صدر ہیں یا جو بھی ایسوسیشن کے ان کے ساتھ مل کر اور انشاءاللہ علاقے کے ایسوسیشن کے ساتھ مل کر وہاں پر کاروائیاں شروع کرنا. ٹھیک, اچھا یہ بھی اطلاع تھی کہ یہ کیونکہ آپ لوگ بڑی اجلت میں تمام تر کام کر رہے ہیں, بڑی اچھی باتیں متحرک ضرور ہیں لیکن اجلت میں بھی بہت ہیں, تو کیا کوئی آپ کا ایسا پلاننگ کا بھی کوئی طریقہ کار ہے, یا تو بس صبح اٹھتے ہیں اوکے جی آج اس مارکیٹ کے خلاف جو ہے وہ کاروائیاں کرنی ہیں, کچھ بیک گراؤنڈ معلوم کیا جاتا ہے؟ جس طریقے سے اردو بازار میں ہم نے دیکھا کہ آپ تو فل بھرپور طریقے سے کاروائیاں کرنا چاہ رہے تھے, لیکن جب ان کی طرف سے اپروچ کیا گیا, ان کی طرف سے آپ کو انفارم کیا گیا, تو جی بعد میں پتہ لگا کہ ٹھیک ہے 4 رکنی ہم کمیٹی بنا دیتے ہیں جو کہ اس بات کا تعین کر لے گی کہ دکانیں نالوں پر ہیں بھی یا نہیں ہیں, یا نالے آس پاس ہیں تو کتنے آس پاس ہیں. تو یہ آپ لوگ پہلے کیوں نہیں ورکنگ کر پا رہے تاکہ بعد میں ایشوز فیس نہ کرنے پڑیں؟ اچھا, اس میں ہے کہ ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے جس کے پاس یہ شاپس ہیں جو اس کے سے رینٹ بھی رہتا ہے. ان کی ایک رپورٹس آئی تھی ہمارے پاس 11 مارکیٹ کی, 11 مارکیٹ جو کہ انہوں نے دی تھی کہ اس پہ نالوں کے فٹ پاتھ پہ یا پارک پہ ہیں. ان 11 جو مارکیٹیں تھیں ان میں سے 3 سے 4 مارکیٹیں ہم اس کو مسمار کر چکے ہیں, باقی 7 مارکیٹیں 6-7 مارکیٹ رہ گئی. ان کے اندر اردو بازار ہے, اس کے اندر آپ پچر نالا, جو کچھ مارکیٹوں کا نام نالوں سے پچر نالا مارکیٹ ہے وہ بالکل مکمل نالوں کے اوپر. اکبر روڈ پہ جو آپ موٹر سائیکلز کی مارکیٹ دیکھیں وہ مکمل نالے کے اوپر قائم ہے. ٹھیک, اچھا اردو بازار جو ہے ان کی ایک ریکویسٹ تھی میئر صاحب سے کہ یہاں اردو بازار جو ہے وہ نالے کے اوپر نہیں ہے اور نالے کے ساتھ ہے, نالا درمیان میں سے جا رہا ہے. تو میئر کراچی نے اصل میں ایک بات یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں پہ یہ ہے کہ جو دکانیں ہیں ان کے ہم دشمن بن گئے ہیں دکانیں, تو میئر کراچی ذہنوں میں کیا مطلب, یہ بات تو دکھائی دے رہی ہے نا کہ بالکل. اب تو پہلے کسی وقت میں ہم دیکھتے تھے کہ جی بینرز لگتے تھے, انٹیمیٹ کیا جاتا تھا, نوٹس دیے جاتے تھے, اب تو بس ڈائریکٹ آپ کی مشینری پہنچتی ہے اور بھرپور طریقے سے کاروائیاں شروع ہو جاتی ہیں. سب لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا کہ جی یہ لوگ جو لگتا یہ ہے کہ دکانوں کے دشمن. وہ تو شکر ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے فردر آرڈرز یہ ضرور آ گئے کہ جی رہائشی جو اس طرح کے پروجیکٹس ہیں ان کے خلاف ابھی آپ کاروائیاں نہیں کریں, نہیں تو غالباً یہی ہوتا ہے کہ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے اور آپ لوگ کاروائیاں کر رہے ہوتے تھے. نہیں ایسی بات نہیں فاضل صاحب, بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہم نے باقاعدہ جتنی مارکیٹس کا آپ نے ذکر کیا ان سب کے لیے پینافلیکس ہمارے لگے تھے, بلکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ان کو سب کو پہلے نوٹس ایشو کیے ہوئے ہیں اور نوٹس کے بعد ہی ہم کوئی کاروائیاں کر رہے ہیں, اور جو قانون کہتا ہے ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں. الحمدللہ ابھی تک میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی اس قسم کی ایسا شکایت نہیں آئی کہ کسی کی جائز مارکیٹ جائز شاپس توڑ دی. ایک شکایت مطلب اگر آپ میڈیا کے سامنے کسی نے کی ہو, لیکن کسی نے ہمارے کو ابھی تک کوئی لکھ کر کوئی بھی قسم کی اپلیکیشن نہیں کی, ایک دکان کی بھی اس طرح کا کوئی بھی معاملہ نہیں کیا گیا. اچھا مجھے اسپیسیفکلی میں یہ جاننا چاہ رہا تھا, یہ جو پتھارا مافیا ہے, یہ ٹھیلا مافیا ہے, اس سے یہ بڑی دو ٹوک بات میں بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں. یہ بتائیے گا کہ جو اطلاعات آتی تھیں کہ جہاں پر ایک طرف ہمارے پولیس کا عملہ بھی انوالو ہے ان کو لگوانے کے اندر, وہی کے ایم سی کا عملہ بھی بڑی تعداد میں انوالو ہے, تو کیا یہ بھی وجہ تاخیر بن رہی ہے کہ جی کروڑوں روپے چونکہ پیرلل انکم جنریٹ ہوتی ہے, بھلے وہ نیچے والے افسران کی ہو, نیچے والے سٹاف کی ہو, لیکن اس کی وجہ سے ان کے حوالے سے لینینٹ ہوا جا رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ سوچ بھی نہیں رہا ابھی تک کارروائی کرنے کے حوالے سے؟ نہیں بالکل آپ کی صحیح بات ہے, اور اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ٹھیلے پتھارے ہیں اب یہ تو باقاعدہ طور پہ ایک منظم گروہ چلاتا ہے. اس سے پہلے کراچی کے اندر ٹھیلے پتھارا جو ہے وہ ایک عام آدمی کی روزگار ہوتا تھا, بہت کم ٹھیلے پتھارے ہوتے تھے. اب تو آپ دیکھیں گے ہر مارکیٹ کے آگے باقاعدہ طور پہ ایک اجتماع جس طرح ہو جاتا ہے وہ لگنا شروع ہو گیا. ایک ایسا منظم گروہ کانٹریکٹڈ ٹھیکیداری سسٹم آ گیا ہے, بالکل ایک ایک بندے کے 80-100 ٹھیلے ہیں اور اس میں دیہڑی پہ لوگوں کا رکھا ہوا ہے. تو یہ آپ کی جب نالج میں ہے تو اس کے خلاف کارروائیاں یہی بات ہم نے ان علاقوں کی لسٹیں بننا شروع ہو گئی. ہمارے ساتھ وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ انشاءاللہ اس پہ کارروائی میں ہمارے ساتھ دیں گے. باقاعدہ ایک لسٹیں تیار ہو رہی ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں, ہر ڈویژن کے اندر ہم نے باقاعدہ اس کی لسٹیں بنانی شروع کر دی کہ کس مارکیٹ میں کتنے ٹھیلے لگ رہے اور ان میں سے کون کون سے افرادوں کی ان کی سرپرستی حاصل ہے. اس میں کے ایم سی کے سٹاف کی بھی لسٹ ہے جو کہ انوالو تھے, جو کہ ان میں انوالومنٹ کی, جن کے بارے میں کسی بھی قسم کی اطلاعات ہیں, ان کی بھی ہم نے لسٹ بنانی شروع کر دی. نہیں کہ پورا کے ایم سی کا اینٹی انکروچمنٹ کا عملہ ہی فارغ ہو جائے گا. نہیں ایسی بات نہیں. میئر کراچی نے, آپ میں اس میں ایک بات کو اور اضافہ کرتا ہوں, میئر کراچی نے لینڈ اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ سے تقریباً 40 افراد
کو ڈپارٹمنٹ آؤٹ کیا ہے جن کے بارے میں اس قسم کی شکایتیں تھیں. تو آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کاروائیاں بھی کر رہے ہیں اپنے ان افسران کے خلاف جو کہ ان تمام معاملات میں ملوث ہیں، لیکن کاروائیاں کرنے کا کیا فائدہ جب ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ریزلٹ ہمیں دکھائی دینا چاہیے اس طرح سے جس طرح سے شہر کراچی کے اندر ہمیں دکھائی دیتا ہے جب آپ پکی دکانوں کے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں. تو کیا اس طریقے کا ریزلٹ ہمیں شہر کراچی کے حوالے سے ان پتھاروں اور ٹھیلے اور خاص طور پر جو ہوٹلز جو اس طرح کے چائے کے ڈھابے بنا دیے گئے ہیں ان کے خلاف بھی دکھائی دے گا سر؟ بالکل، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. میں آپ سے پھر آپ کے چینل سے اور آپ کے سامنے بیٹھ کر انشاءاللہ دوبارہ بیٹھ کر آؤں گا اور اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ ہفتے کچھ دنوں کے بعد ان کے خلاف بھی ایک بہت بڑی کارروائیاں ہونے جا رہی ہیں. اور ہمارا تو سلسلہ یہ ہے، جس طرح آپ نے دیکھا کہ چڑیا گھر پہ اور یعنی زولوجیکل گارڈن پہ جب آپ ڈیورنگ دا آپریشن جو ہے ایک کانٹریکٹر آ جاتا تھا اور بچوں کو لے کے اس کو ہم نے گرفتار کروایا، وہ اریسٹ ہوا، اس کے خلاف ایف آئی آر کٹی، اس کو گرفتار کرایا. اب ہمارا پروگرام کچھ اسی قسم پروگرام میں یہ بات آؤٹ کر رہا ہوں کہ اب ہم ان ٹھیکیداروں کو گرفتار کروائیں گے جن کے 40-50 ٹھیلے پتھارے ہیں. ہم نے لسٹیں بنانی شروع کر دی ہیں، انشاءاللہ بہت جلد یہ کارروائی بھی شروع ہوں گی. ہم نے اس کے لیے باقاعدہ طور پہ کمشنر آفس میں میٹنگ بھی کر لی ہے اور آپ دیکھیں گے کچھ ہی ہفتوں کچھ ہی مہینے میں اچھی خبریں آنی شروع ہوں. ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، اچھی خبریں آنی چاہیے. کراچی والے کافی زیادہ جو ہے وہ منتظر ہیں اچھی خبروں کو بھی. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پروگرام کے آخری حصے میں بشیر صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ تمام تر کاروائیاں تو جاری ہیں لیکن اب دراصل کے ایم سی کے پاس پلان ہے کیا؟ یہ کاروائیاں کی جا رہی ہیں زولوجیکل گارڈن کی زمین کو جو ہے وہ خاص طور پر ایسی زمین جہاں پر غیر قانونی طور پر دکانیں اگر تھیں تو اس کے بعد اب وہ مسمار کرنے کے بعد کے ایم سی کے پاس پلانز کیا ہیں اور اس سے ریلیٹڈ اور جو دیگر مارکیٹس ہیں ان کو فعال بنانے کے لیے یا اگر کچھ پارکس تھے کچھ گارڈنز تھے ان کو مزید بہتر بنانے کے لیے کے ایم سی کے پاس کیا کچھ اقدامات ہیں، یہ ذرا بشیر صدیقی کے حساب سے جانیں گے. ایک بریک اور بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بریک کے بعد بشیر صاحب ذرا مجھے بتا دیجیے گا، میں آپ سے یہی بار بار پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پلان دراصل ہے کیا؟ گو کہ آپ اسپیسیفک ہیں، وہ آپ ان والے بندوں کی طرح ہے کہ جی اگر آپ کو ایک ٹارگٹ دے دیا کیا ہے آپ کے میئر کی طرف سے اور دیگر سینئر افسران کی طرف سے تو you'll have to follow it. لیکن کے ایم سی کے پاس دراصل پلان ہے کیا کہ جی کاروائیاں تو کر رہے ہیں لیکن اس آرڈر کی کمپلائنس کے بعد جو کہ سپریم کورٹ کا ہے اس کے بعد کے ایم سی کا اپنا فردر پلان کیا ہے؟ دیکھیں کے ایم سی آلریڈی یہ جتنے بھی جگہ پر ہم تجاوزات یہ ختم کر رہے ہیں ان پر کوئی کمرشل ایکٹیویٹیز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ سپریم کورٹ کے آرڈرز آگے. لیکن زولوجیکل گارڈن آپ کو آپ کے پروگرام میں یہ بتا دوں کہ وہاں پر آئل اور بیٹریز اور ہارنز کی دکانیں تھیں تقریباً 225-26 جو بھی یہ کام ہوتا تھا باجا بجانے والا یہ سب کام ہوتا تھا جس سے جانوروں کی انوائرمنٹ وہاں پہ خراب ہو رہی تھی. بیٹری کے پانی اور شعاعوں سے ایک عجیب سی صورتحال تھی اور کافی عرصے سے چل رہی تھی اور اس کے لیے باقاعدہ طور پہ جو جانوروں کے جو بھی ڈاکٹرز ہیں وہ اس بات کو بار بار کہہ چکے تھے کہ ان دکانوں کی وجہ سے ان کو پریشانی. خیر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب ان جانوروں کو بھی جو ہے کم از کم خوشی محسوس ہوگی جب یہ ان کو بیٹری کا جو وہاں پر موجود ہے انہوں نے بھی سکون کے سانس لیا ہوگا. لیکن اب وہاں پر جہاں پہ جیسے ہم زولوجیکل گارڈن کی بات کر لیتے ہیں زولوجیکل گارڈن کو وسیع ہوگا لوگوں کو نظر آئے گا کہ یہ کراچی میٹروپولٹن کارپوریشن کا زو ہے. اس سے پہلے تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا کہ فیملیز جو ہے وہ صرف اس چڑیا گھر کو ہی کہ فٹ پاتھ تک دکانیں بنی ہوئی تھی. اب وہ بڑا ہوگا اور خوبصورت لگے گا. 3 کروڑ کی آبادی کے اس چڑیا گھر میں تو اتنا بڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے اتنا بڑا ہونا چاہیے اور اس طرح کے معاملات ہونے چاہیے. اس وقت ہمارے ساتھ مزید گفتگو کرنے کے لیے میٹروپولیٹن کمشنر کراچی جناب ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب بھی موجود. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ کہ اس پروگرام میں آپ بھی اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے جا رہے ہیں. سر یہ بتا دیجیے گا کہ آج میں نے ضرور جاننے کی کوشش کی بشیر صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے پروگرام میں کس طریقے سے اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ کاروائیاں کر رہا ہے. سر آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کے ایم سی کے پاس دراصل اب پلان ہے کیا؟ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ کے آرڈرز کی کمپلائنس کی جا رہی ہے اور بڑے بھرپور طریقے سے کی جا رہی ہے لیکن کے ایم سی کے پاس اب اس شہر کراچی کے لیے مزید آگے کا ویژن ہے کیا؟ وہ جگہیں جو کہ خالی کرائی جا رہی ہیں ان پر کیا کچھ ایکٹیویٹیز ہوں گی؟ خاص طور پر جس طریقے سے آج انہوں نے بھی بتایا بشیر صاحب نے کہ جو کے ایم سی کے تحت کرایہ دار تھے دکاندار ان کو الٹرنیٹ تو فراہم کیا جا رہا ہے لیکن آگے فردر آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ اس کا ایک مربوط ڈاکٹر صاحب سن سکتے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں بالکل میں سن رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب موجود ہیں.
تو اس کا بالکل ایک مربوط پلان ہونا چاہیے جو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا آلریڈی ہے. آپ کو پتا ہے یہ تمام جو دکانیں مسمار کی جا رہی ہیں یا جو آفیسز تھے وہ ہٹائے جا رہے ہیں, یہ وہ ہیں جو پبلک اسپیسز پہ موجود تھے. ایمینٹی اسپیسز جو ہوتی ہیں جس طرح فٹ پاتھ ہے, پارکس ہیں, باغات ہیں, اس کے بعد جو نالے بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر ہے تمام. لیکن دوسری طرف اس کا یہ ہے کہ یہ لوگ ٹیننٹس بھی تھے, تو جب ٹیننٹ ہیں تو KMC کی طرف سے تو ان کو ضرور ہم ایڈجسٹ کریں گے. اس کے لیے ایک باقاعدہ ریہیبلیٹیشن اینڈ ری سیٹلمنٹ پلان بنا ہے, اور جو ایک لیگل طریقہ ہے جس سے کہ وہ پبلک اسپیس نہیں ہوگی, وہ باقاعدہ ایک کمرشل جگہ جو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی اپنی ہے, مختلف مارکیٹ میں اس کے بعد ہماری اوپن اسپیسز ہیں جو KMC کی اپنی ہے, اس پہ ان کو باقاعدہ دکانیں اور جو دفاتر سے وہ بنا کر دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنا باعزت طریقے سے اپنا روزگار کر سکیں. دیکھیے اس کے دو اینگل بالکل ہیں. جو لوگ ابھی ڈسپلیسڈ ہوئے ہیں وہ وقتی طور پہ تو ظاہر ٹربل ہے ان کے لیے, لیکن یہ کہ یہ زیادہ اس میں ٹائم نہیں لگے گا. اس میں دن رات کراچی کام کر رہی ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد ہماری آلریڈی تمام پلاننگ ہو چکی ہے. ابھی جو پچھلی ایمپریس مارکیٹ اور آرام باغ اور کھوڑی گارڈن وغیرہ کے جو ڈسپلیس لوگ تھے ان کو ہم بہت جلد اپنی جو مارکیٹ ہیں ان میں آپ کے پلیس کریں گے باقاعدہ ایک پراپر سسٹم کے تحت. اس سے وہ لوگ بھی خوش ہوں گے, اس لیے کہ وہ اندرون شہر ہے, ہمارا چلتا ہوا بازار ہے, ہمارا چلتی ہوئی مارکیٹ ہے, اسٹیبلشڈ مارکیٹ ہے, لیکن لیگل جگہ ہے تمام. تو یہ کسی کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ کراچی شہر میں کوئی بھی آدمی بے روزگار ہوگا اس طریقے سے. اس سب کو ہم ایڈجسٹ کریں گے. ڈاکٹر صاحب مجھے میں آپ کی موجودگی کا ہی فائدہ اٹھا رہا ہوں. میں آپ سے کوئکلی سوال کرنا چاہ رہا ہوں. جس طریقے سے جو ٹپیکل کراچیٹ انفیکٹ اینڈ یو ہیو بین سو کائنڈ, انفیکٹ جب بھی آپ کراچی میں کسی بھی اہم پوسٹ پر سرو کرتے رہے تو آپ بڑا کائنڈ ہو کے سوچتے رہے کراچی والوں کے بارے میں, اور بڑی اچھی بات ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ کے آرڈر کی کمپلائنس کے لیے آپ لوگ بھرپور طریقے سے ایکٹیو تو ہیں, لیکن ایک طرف وہ ایک انسانیت والا فیکٹر بھی ایک آ جاتا ہے. خاص طور پر ایک یہ پرسیپشن بلڈ ہو رہا ہے کہ جی ایک طرف جب یہ نئی گورنمنٹ آئی, اس گورنمنٹ نے کہا تھا کہ جی ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, 50 لاکھ گھر بنائیں گے. وہیں دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہر کراچی کے اندر اسپیسیفکلی جو ہے وہ بڑے پیمانے پر غیر قانونی ہی صحیح دکانیں مسمار کی جا رہی ہیں. وہ جو تعمیرات ہیں جو کہ غیر قانونی تھیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے. تو کیا اس حوالے سے بھی آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ جی جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں اس کے اوپر بھی کچھ سوچا جائے؟ وہ ٹھیک ہے صرف ان مخصوص دکانوں کو آپ لوگ آلٹرنیٹ فراہم کریں گے جو کہ آپ کے کرایہ دار تھے, لیکن جو دیگر لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ پلانز ہیں, کچھ سوچا جا رہا ہے کہ جی کچھ اس کا وے آؤٹ نکالا جائے؟ ڈاکٹر صاحب جی بالکل آپ نے صحیح طرف, اس کا ایک ہیومن فیکٹر ہے, اس میں لوگوں کے جو فیملیز ہیں وہ لنکڈ ہے, لیکن ہمیں اس کی کاسٹ بینیفٹ انالیسس ضرور کرنا ہوگا کہ چند ایک فیملیز ہیں ان کے مقابلے میں کروڑوں لوگ تھے جو محروم تھے کراچی کے اوپن اسپیسز سے, جو محروم تھے دوسری اپنی فیسلٹیز سے جو اسٹیٹ پرووائڈ کرتی ہے. تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا, اس چیز کا یقین رکھنا چاہیے کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے جتنے بھی ریسورسز ہیں جگہ کے, مارکیٹس کے, نیو بلڈنگز کے, وہ تمام پرووائڈ کیے جائیں گے. یہ میں اس چیز کا یقین دلاتا ہوں. اسی لیے لوگوں کو اطمینان ہونا چاہیے. ان کی سب کی پہلے لسٹ بنتی ہے, اس کے بعد کارروائی ہوتی ہے. ابھی ریسنٹلی جو چڑیا گھر میں ہوا ہے آپریشن, تو تمام لوگوں کی آلریڈی لسٹ بن گئی ہے, اور یہ بھی ہمیں کو ہمیں جگہ ایڈجسٹ کرنا ہے. تو ظاہر ہے بلدیہ عظمیٰ کراچی ان تمام چیزوں کا بہت خیال رکھتی ہے اور پورا یقین دلاتی ہے کہ ان تمام لوگوں کو ہم ریہیبلیٹیٹ کریں گے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی مجھے بتا دیجیے گا کہ جس طریقے سے آپ لوگ کاروائیاں تو کر رہے ہیں, لیکن کیا ساتھ ساتھ یہ بھی پلان کیا جا رہا ہے کہ جی اور ایسے فیکٹرز جو آپ نے کہا کہ جی شہر کراچی کے لیے ایک بدنما داغ کی سی حیثیت رکھتے ہیں, انکروچمنٹ نو ڈاؤٹ سب سے بڑا بدنما داغ اس شہر کراچی کے اوپر ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جی وال چوکنگز میں
ہر گزرتے دن کے ساتھ بجائے کمی آنے کے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. فری آف کاسٹ کمرشل ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے ان والز کے اوپر, بہت ہی بدنما لگتا ہے, بھلے وہ کچھ پولیٹیکل سلوگنز ہی کیوں نہ ہو, بھلے وہ کسی حکیم کے کوئی وہ ان کے کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہ ہو. تو کیا اس کے اوپر آپ, کمشنر صاحب, میئر صاحب اور پوری ٹیم مل کے کوئی سوچ رہی ہے کہ جی کلین اینڈ گرین کراچی کا جو کانسیپٹ تھا اس کا ریوائول ہو؟ ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا. میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کسی بھی جگہ اس طریقے سے ہوتا ہوگا جس طریقے دنیا کیا. آپ مجھے پاکستان کی ایگزامپل دے دیں. ریسنٹلی جو لوگ بیچارے لاہور اسلام آباد سے ہو کے آتے ہیں وہ بولتے ہیں جتنے پارٹی فلیگز, پارٹی سلوگنز ہمارے شہر کراچی کی مین آرٹریز پہ لگے ہوئے ہیں اتنا وہاں کے اندرون شہر میں بھی ہمیں نہیں دکھائی دیتے. آپ شہر کراچی میں ایئرپورٹ سے باہر نکلیں, سب سے پہلے کسی حکیم صاحب کی آپ کو جو ہے وہ چوکنگ دکھائی دے گی. تو اس کے حوالے سے کچھ سوچ رہے ہیں کہ سر یہ کچھ بہتر بنائیں ایٹ لیسٹ ان لوگوں کے لیے جو کہ ہمارے وزٹرز ہیں جو اس شہر کراچی کے اندر آتے ہیں؟ سر جی بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیں اس میں جزا اور سزا کا ہے. جو حکیم صاحب کا آپ نے کہا یا جو بھی اس قسم کے نعرے ہوتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی طرح کے سماجی نعرے ہوں یا کسی بھی طرح کے صحت کے بارے میں ہوتے ہیں, طبی نعرے ہوتے ہیں, پروموشنز کے لیے ان کے جو فون نمبرز ہوتے ہیں اور جو کمپنیز ہوتی ہیں ان کے خلاف باقاعدہ ہم کارروائی کریں گے. اور دوسری یہ ہے کہ اس تمام دیواروں کو ہم خوشنما کرنے کے لیے اس میں جو آرٹسٹ ہوتے ہیں اس سے پینٹ کرواتے ہیں تاکہ اس میں بہت اچھا امپیکٹ ہو. آپ دیکھا ہوگا جس طریقے سے آپ نے ایئرپورٹ کے پاس کا جی بالکل بہت بیٹر ایریا ہو گیا, اس میں بہتر کیا. اسی طریقے سے بہت ساری جو دیواریں ہیں ان پہ جو سپورٹس کمپلیکسز ہیں, جو سپورٹس گراؤنڈز ہیں, اس پہ ہم نے مختلف جو ہمارے ہیروز ہیں ان کی تصاویر, اور ابھی ریسنٹلی کراچی زو جو ہے اس کی دیواروں پہ ہم وہ جانور جو ہمارے اندر ہیں زو کے اندر اس کو ہم پینٹ کروا رہے ہیں تاکہ بچے اس سے ایجوکیٹ بھی ہوں اور اس پہ خوبصورتی بھی پیدا ہو. تو یہ دس از دا نیڈ آف دا ٹائم. آپ نے جس طرح سے کہا کہ ایٹ لیسٹ آپ بھی سوچ رہے ہیں اسی لحاظ سے, کیونکہ میں نے بار بار کہہ رہا ہوں یو آر ٹپیکل کراچی آئی, تو کراچی کا درد آپ کے اندر بہت ہے. تو آپ صرف یہ بتائیے کہ کمشنر صاحب, میئر صاحب, یہ سب ایک پیج پر ہیں کہ جی جو ایسی چیزیں ہیں جو کہ کراچی کے لیے بدنما داغ ہیں اس کا خاتمہ یقینی بنایا جائے. سر جی بالکل آپ نے بجا فرمایا. کمشنر کراچی صاحب بہت ہی متحرک, بہت ان کا ویژن ہے. میئر کراچی صاحب کا یہ عزم ہے. ہم سب ان کی ٹیم کا حصہ ہیں. ہم کوئی بھی ایسی جگہ, چاہے وہ کراچی میں کسی بھی جگہ ہو, بلا تفریق کے کس کا آپ کی وہ جگہ ہے, چاہے وہ کینٹونمنٹ ہے, چاہے وہ KMC, KDA, MDA, LDA, کسی کی بھی کوئی جگہ ہو, اس میں اگر دیواروں پر اس قسم کی خراب بھی لکھی بھی ہوتی ہے تو ایک تو اس کو ہم مٹاتے ہیں تمام جگہوں کو, اور اس کو جس طرح میں نے کہا کہ جو ہمارے فلائی اوورز ہیں اس کو خوشنما پینٹ کرنا, اس کے بعد جو ہمارے انڈر پاسز ہیں اس کے لیے ہمارا بہت اچھا پلان ہے باقاعدہ ٹائلز لگانے کا. اس کے بعد جو ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گرین بیلٹس ہیں اس پہ ہم بہت اچھی طریقے سے اس کو خوبصورت کر رہے ہیں, خوشنما کر رہے ہیں. اور شارع پاکستان میں باقاعدہ ہم لوگوں نے وہاں پہ واٹر کا سسٹم لگایا ہے تاکہ وہاں پہ گرینری ہو اور وہاں پہ باقاعدہ گھاس. ٹھیک, یعنی کہ آپ لوگ بڑی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ شہر کراچی کی جو کھوئی ہوئی رونقیں تھیں اس کو بحال کیا جائے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ کہ اس پروگرام میں اپنا قیمتی وقت آپ نے ہمیں دیا. بشیر صاحب سر میں کلوزنگ اسٹیٹمنٹس چاہوں گا اور یہ ذرا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ یہ کر رہے ہیں, بڑی کوششیں کر رہے ہیں, آپ کیا اسی طرح سے متحرک رہیں گے؟ اول بات تو یہ. نمبر 2 کہ کیا واقعی صرف کہنے کی حد تک نہیں, اور پریکٹیکل گراؤنڈز ان کالی بھیڑوں کے خلاف بھی کاروائیاں ہوں گی کہ جن کی ایما پر یہ تمام تر کام ہوتا رہا, خاص طور پر اس شہر کراچی کے لیے وہ بدنما داغ ثابت ہوئے؟ سر جی ہاں, میں سب سے پہلے آپ کے اس میں 2-3 سوال آگے, لیکن سب سے پہلے آپ کا سوال تھا کہ متحرک, میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی کہ اس کا باقاعدہ پلان بن گیا ہے, اس کو واچ بھی کیا جا رہا ہے, اس پر کارروائیاں ہونے کے بعد اس میں کہاں غلطی ہوئی, آئندہ یہ غلطی نہ ہو, یہ پلان میں کیا پرابلم آئی, یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. اس میں ہمارے ساتھ کمشنر کراچی اور تمام مختلف ایجنسیز, سیوک ایجنسی سے لے کے تمام ایجنسیز ہمارے ساتھ ایک پیج پر ہیں, ایک پلیٹ فارم پر ہیں, اور ہم جس طریقے سے پلان بن رہا ہے اس طریقے سے مجھے لگ رہا ہے کہ کارروائیاں اب شروع ہونے جا رہی ہیں, اس سے پہلے کارروائیاں ہوئی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور افسران کے خلاف بھی کارروائیاں آلریڈی میں نے کہا کہ چیف سیکرٹری صاحب نے کمشنر کراچی صاحب کو اس کمیٹی کا رکن بنا دیا ہے, اور ہم سے لسٹیں منگوانی شروع کی ہوئی ہیں. وہ ان افسروں کے خلاف کارروائی ضرور ہوگی جو ان چکروں میں ملوث تھے. بہت بہت شکریہ بشیر صدیقی صاحب, اس پروگرام میں اپنا قیمتی وقت آپ نے ہمیں دیا.
नाज़रीन, उम्मीद यही कर सकते हैं कि जिस तरीके से कराची की इंतजामिया के पास प्लान अब यही हैं कि ना सिर्फ एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की कंप्लायंस की जाए, बल्कि साथ साथ उन ऑर्डर की कंप्लायंस के बाद जो है वो शहर कराची की खोई हुई रौनकों को बहाल भी किया जाए। तो अब लेट्स सी कि अब आइंदा आने वाले दिनों में हमें वो रौनकें बहाल होती हुई दिखाई देती हैं या नहीं। प्रोग्राम दो टोक से फवाद अनवर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।